अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ नावल तेरे शहर सितमगर में की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह की रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से ये दोनों काम कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नॉवेल्स की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें और आप हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नॉवेल्स से भरपूर अंदाज में लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो चलें, मैं मज़ीद वक्त नहीं लूँगी और शुरू करती हूँ नावल तेरे शहर सितमगर में की एपिसोड 33। जहाँ सालों साल पर लगाकर उड़ जाते हों, वहाँ भागते दौड़ते दिनों का भी पता नहीं चलता। मामूल की ज़िंदगी में चंद मसरूफ़ दिन मज़ीद गुजर गए थे। काशान इस वक्त पाशा की कब्र के नज़दीक बैठा था जिस पर उसने अभी ताज़े फूल डाले थे और फातिहा पढ़ने के बाद अब वो उनसे बातें करने लगा था। आज मेरा निकाह है दादा। है तो बहुत सादगी से, मगर अम्मी और बेनी बहुत खुश हैं और ऐसे तैयारियां कर रही हैं कि पूछे मत। आज आप भी होते तो बहुत अच्छा लगता, मगर आपने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए कि हमें जल्दी जुदा होना पड़ा। उसके अंदाज में दुख को बेबसी थी। बेनी भी अक्सर आपकी कब्र पर आने की ज़िद करती है, मगर मैं उसे यहाँ नहीं ला सकता। मुझ में हिम्मत नहीं है। हो सकता है शादी के बाद अपने शौहर के साथ वो यहाँ आए और रोए, क्योंकि उसे लगता है कि उसने आपकी जान ले ली है। इसीलिए वो आपसे माफ़ी मांगना चाहती है। जो आपने किया उसके लिए हमने आपको माफ़ कर दिया, जो हमने किया उसके लिए आप हमें माफ़ कर दीजिएगा। वो कब्र पर हाथ फिर कर कहते हुए उठ खड़ा हुआ। काशान अपने कमरे के जानिब जाने ही लगा था कि अचानक बेनी दरवाजे के आगे दीवार बनकर खड़ी हो गई। हट सामने से, मुझे चेंज करने जाना है। नहीं, तू अभी अंदर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? ये मेरा कमरा है, लेकिन अब ये रुखसार के आने के बाद खुलेगा। लेकिन क्यों? और फिर मैं चेंज कैसे करूँगा? वह हैरान हुआ। तेरा सारा सामान बीजान के कमरे में रख दिया है, वहाँ जाकर नहा ले और तैयार हो जा। उसने आराम से हल बताया। इस सारे तमाशे की क्या तुक है भला? उसने दोनों हाथ कमर पर रखे। अब तू बाल की खाल निकालने में टाइम ज़ाया न कर, जाकर नहा और तैयार हो जल्दी से। बेनी ने उसका बाजू पकड़कर रुख बीजान के कमरे के जाने मोड़ा तो वक्त की कमी के बायस वो मज़ीद ज़िद बहस किए बिना चला गया। और ये हो गई दुल्हन तैयार। एक लड़की ने सुरख जालीदार दुपट्टा रुखसार के सर पर उड़ाते हुए कहा। शेल्टर होम का ये बड़ा सा कमरा आज कुछ ज़्यादा ही भरा हुआ था, क्योंकि सारी लड़कियां रुखसार की तैयारी करवाने में पेश जो थीं। एक ने टेबल पर बड़ा सा शीशा रखकर उसे ड्रेसिंग टेबल बनाया था, दूसरी बैठने के लिए स्टूल ले आई थी, तीसरी ने रुखसार को मेहंदी लगाई थी और सबके मुश्तरका ताउन से वो बिल्कुल तैयार थी। उसने जामुनी रंग का रेशमी गरारा पहना हुआ था जो उसकी अम्मी की शादी का था और उसने अब तक संभाल कर रखा हुआ था। आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी उन्हीं की थी। सारे बालों की सलीके से चोटी बनाकर गुद्दी पर गजरा लगा दिया गया था और सर पर सुर्ख दुपट्टा ओढ़े अब वो तैयार थी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो तुम, एक लड़की ने तारीफ की। प्यारी तो लगेगी ही, मैंने जो तैयार किया है। दूसरी ने पूरा सहरा अपने सर बांधा। सिर्फ फेस पाउडर, लिपस्टिक और काजल लगाने को तैयार करना नहीं कहते, ये तो रोज़ मैं कॉलेज लगा कर जाती हूँ। एक और लड़की ने भी उसकी खुशफहमी दूर की। रुखसार, ज़रा यहाँ आओ, तुमसे कोई मिलना चाहता है। वार्डन के बुलाने पर वो उठकर उनके साथ चलती। बहुत प्यारी लग रही हो, उन्होंने चलते हुए तारीफ़ की। शुक्रिया, ये मेरी अम्मी का जोड़ा है, मैंने अब तक उनकी निशानी के तौर पर संभाल कर रखा था, उसने गरारा पकड़कर चलते हुए बताया। वो लोग ड्राइंग रूम तक आ गए थे। वार्डन बाहर से वापस चली गई थी जबकि वो अंदर आ गई। बाबर भाई आप? ब्लैक कुर्ता पजामा जेब तन के वजी से बाबर को देखकर वह हैरान हुई। हाँ, बहन की शादी पर भाई का होना तो ज़रूरी होता है ना। वो मुस्कुराते हुए उसकी जानिब आया। वो खासी हैरान हुई। मैं आपकी बहन कैसे? वो धीरे से कहते हुए खुद ही चुप हो गई। वो कहना चाहती थी कि उन लोगों की हैसियत में बहुत फ़र्क है, कहाँ वो मालिक और कहाँ ये मुलाजिम की बेटी, मगर कहे बिना ही चुप हो गई कि कहीं वो बुरा ना मान जाए। जैसे बदीरा मेरी बहन थी वैसे। उसके खामोश होने पर वो अपनायत से बोला। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि अपनी बहन को दुल्हन बना देखूं। थोड़ा डर भी लगता था कि उसे कैसे खुद से दूर करके रुखसत करूँगा, लेकिन ये फ़र्ज़ भी था जो मैं खुशी खुशी निभाना चाहता था। अपनी दुल्हन बनी बहन को सहेलियों के झुरमुट में हंसता मुस्कुराता देखना चाहता था, मगर उसकी रुखसती वैसे नहीं हुई।
بولتے ہوئے اس کے لہجے میں درد گھلنے لگا جو وہ بھی بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ خیر، میں نے سوچا کہ قدرت نے جو دوسری بہن دی ہے کیوں نہ اس کی خوشی میں اپنی خواہش پوری کی جائے، اسی لیے میں آ گیا اور تمہیں رخصت کروا کر ہی جاؤں گا۔ اگلے ہی پل اس نے خود کو حشاش بشاش کرتے ہوئے موضوع بدلا اور ٹیبل پر سے ایک سرخ مخملی باکس اٹھایا۔ یہ میری بہن کے لیے۔ بابر نے باکس اس کی جانب بڑھایا۔ رخسار نے مہندی والے ہاتھوں سے باکس لے کر کھولا تو اس میں 2 سونے کے کنگن ملے جن پر ننھے سے ہیرے لگے ہوئے تھے۔ بابر بھائی یہ؟ وہ بے حد حیران ہوئی۔ کیا ہوا؟ اچھے نہیں لگے؟ نہیں نہیں، یہ اچھے ہیں، بلکہ بہت زیادہ اچھے اور قیمتی ہیں۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ آپ آ گئے، میرے لیے یہی کافی تھا۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ مگر میرے لیے نہیں تھا، میں تو اور بھی بہت کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن کاشان نے منع کر دیا۔ اب کم از کم اتنی منمانی تو کرنے دو ایک ترسے ہوئے بھائی کو۔ اس نے اپنائیت بھرے لاڈ سے کچھ اس طرح کہا کہ وہ بھی لاجواب ہو گئی۔ کاشان ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے سفید کرتے پر پرفیوم چھڑک رہا تھا، تبھی بینی معنی خیزی سے گلا گھنگھارتی ہوئی اس کی جانب آئی۔ کاشان نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی اور کلائی پر گھڑی باندھنے لگا۔ اچھا، کام نکل گیا تو اب لفٹ بھی نہیں کروا رہا، وہ کہتے ہی اس کے سامنے آ کر ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ خود بھی سی گرین سوٹ میں تیار تھی۔ میں نے کون سا کام نکلوا لیا تجھ سے؟ رخسار کو راضی کیا نا میں نے تجھ سے شادی کے لیے۔ میں نے تو نہیں کہا تھا ایسا کرنے کو، تو خود ہی سینہ تان کر کھڑی ہوئی تھی کہ میں بات کروں گی اس سے۔ اس نے کالر ٹھیک کرتے ہوئے یاد دلایا۔ ہاں تو کیسی شکل لٹکا کر آیا تھا تو کہ اس نے انکار کر دیا ہے، وہ نہیں مان رہی ہے، اسی لیے کرنی پڑی مجھے بات، ورنہ تو کنوارا ہی مرتا تو۔ اس نے باقاعدہ نقل اتارتے ہوئے احسان جتایا۔ تو مرنے دیتی، کیوں کیا یہ احسان عظیم؟ وہ ڈھیٹ بھی احسان ماننے سے انکاری تھا، کیونکہ دادا بولتے تھے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ وہ اپنی دھن میں کہہ گئی تھی مگر بعد میں خود اپنی ہی بات پر اس کا دل اداس ہو گیا کہ جسے کاشان نے بھی بھانپ لیا۔ اچھا وہ سب چھوڑ، بتا میں ٹھیک لگ رہا ہوں؟ کاشان نے اس کا دھیان بھٹکانا چاہا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، یقین ہی نہیں آ رہا تو وہی شانی ہے جس کے ساتھ میں بچپن میں چڈی بنیان پہن کر کنچے کھیلا کرتی تھی۔ ہم دونوں مل کر بستی والوں کی پتنگیں لوٹا کرتے تھے۔ گڈو انکل سے 10 روپے میں 1 گھنٹے کی سائیکل ادھار لے کر دونوں اسے پہلے چلانے کے لیے لڑتے ہوئے ہی آدھا گھنٹہ ضائع کر دیتے تھے، اور پھر باقی آدھے گھنٹے تو سائیکل چلاتا تھا اور میں پیچھے تجھے پکڑ کر بیٹھتی تھی۔ گولا گنڈا کھاتے ہوئے ہم مقابلہ کرتے تھے کہ کس کی زبان زیادہ لال ہوئی ہے، اور لڑائی جھگڑا ہونے پر میں تجھے کاٹ لیا کرتی تھی۔ کتنی جلدی بدل گیا نا سب کچھ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے ماضی کی معصوم یادوں میں کھو گئی تھی۔ باقی سب کا تو پتہ نہیں، مگر تو اب واقعی بہت بدل گئی ہے۔ ایک تو اب تو پہلے کی طرح بے ڈھنگے کپڑے نہیں پہنتی، تیرے کو میرے کو اپن کو جیسے الفاظ نہیں بولتی، بلکہ تیری زبان صاف ہو گئی ہے اور نہ ہی تو بات بات پر آستین چڑھا کر لڑنے کھڑی ہوتی ہے۔ یہ سب بستی کے اس ماحول سے دور آنے کا مثبت نتیجہ ہے۔ سیانے ٹھیک کہتے ہیں کہ صحبت سے شخصیت پر اثر پڑتا ہے۔ کاشان نے بھی اس کا موازنہ کرتے ہوئے رائے دی۔ تو کیا چاہتا ہے تو دوبارہ ویسی ہی ہو جاؤں؟ اس نے بظاہر شرارت سے کہا تھا، مگر کاشان کو اس کی آواز لرزتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے گلے میں کچھ اٹکا ہو، اور ساتھ ہی آنکھوں میں بھی پانی کی چمک نظر آئی۔ تو رو رہی ہے؟ اس نے آنکھیں سکڑ کر کریدا۔ کچھ کہنے کے بجائے اگلے ہی پل وہ اس کے سینے سے لگ کر رو پڑی۔ وہ بہت دیر سے خود پر ضبط کرتے ہوئے یہاں وہاں کی باتیں کر رہی تھی، مگر حقیقت تو یہی تھی کہ آج اسے گزرا ہوا کل اور اس کی ساری اچھی بری یادیں پوری شدت سے یاد آ رہی تھیں۔ جن پاشا کا غم سر فہرست تھا۔ کیا ہو گیا پاگل، رو کیوں رہی ہے؟ کاشان نے اس کا سر سہلایا۔ پتہ نہیں، بس دل چاہ رہا ہے، وہ اسی طرح بولی تو کاشان نے مزید کچھ کہنے کے بجائے اسے رونے دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب دل ہلکا ہو گیا اور رونے میں واضح کمی آئی تو وہ خود ہی آہستہ سے الگ ہو گئی۔ تو شادی کے بعد بدل تو نہیں جائے گا نا؟ اس نے سر اٹھا کر سرخ آنکھوں اور ناک کے ساتھ معصوم بچے کی مانند سوال کیا۔ تو کوئی ساس بہو کی سازش والا ڈرامہ دیکھ کر آ رہی ہے نا؟ اسے ان الٹی سیدھی باتوں کی یہی وجہ سمجھ آئی۔ مذاق نہیں کر، صحیح صحیح بتا۔ مذاق تو کر رہی ہے، میں شادی کر رہا ہوں۔
پلاسٹک سرجری نہیں کر رہا جس کے بعد میں بدل جاؤں گا، اس نے حیران ہو کر وضاحت کی۔ میں نے اکثر بھائیوں کو دیکھا ہے کہ وہ شادی کے بعد اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مگن ہو کر بہن کو بھول جاتے ہیں۔ بھولتی نہیں ہے، بس ان کا وقت سب میں تھوڑا تھوڑا تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس نے رسان سے اصل پہلو دکھایا۔ اور کیا تو شادی کر کے اپنے شوہر اور بچوں میں مصروف نہیں ہوگی، یا یوں ہی ساری زندگی میری جان سے چمٹی رہے گی؟ وہ تنگ کرنے کو مزید بولا۔ کب سے بس بکواس کی جا رہا ہے، ایک جملہ تیرے منہ سے نہیں نکلا کہ ہاں میں تجھے نہیں بھولوں گا۔ بینی نے بالوں سے پکڑ کر اس کا سر گھمایا۔ آ گئی نا اپنی اوقات پر جنگلی عورت، اس نے جھلا کر اپنے بال چھڑائے۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ تو نے روتے ہوئے میرے کرتے سے اپنی ناک بھی صاف کی ہوگی، وہ کہہ کر اپنے بال بنانے لگا۔ اس سے قبل کہ ہاتھا پائی مزید سنگین نوعیت اختیار کرتی بھی جان وہاں آ گئی اور جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ مسز رخسار کاشان احمد بن کر ان کے چھوٹے سے گھر میں آ گئی تھی جو اس کے لیے جنت سے کم نہیں تھا۔ بابا سارے معاملات میں سگے بھائی کی مانند ہی پیش رہا اور رخصتی کے وقت بھی جان کے سراغ پر ان کے ساتھ ہی آ گیا۔ جب وہ نکاح نامے پر رخسار کی جانب سے بطور ولی سائن کر رہا تھا تو اسے لگا واقعی یہ اس کی بریرہ کا نکاح ہو رہا ہے، جس کے باعث دل بھر آیا تھا، مگر اس نے بر وقت اپنے جذبات پر قابو کر لیا۔ بینی رخسار کو کمرے میں لے گئی تھی اور اب اسے کمرے میں پہنچانے کے بعد وہ دروازے پر کاشان کا راستہ روکے کھڑی اسے تنگ کر رہی تھی، جبکہ بابر بی جان کے پاس ان کے کمرے میں موجود تھا۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو دولہا بنے دیکھ لیا اور میری بہو گایا آ گئی۔ صوفے پر بیٹھی بی جان کی خوشی بیان سے باہر تھی۔ کچھ عرصے بعد جب پوتا پوتی آپ کی گود میں آئیں گے تب اچھے سے یقین آ جائے گا، ان کے پیروں سے لگ کر بیٹھے بابر نے شرارتاً کہا۔ میرے پوتا پوتی تو ابھی دور کی بات ہے، اب مجھے اپنی دوسری بہو چاہیے۔ وہ اسی موضوع پر آنے لگی تھیں جس سے وہ کتراتا تھا۔ وہ کہیں کھو گئی ہے کیا؟ وہ مذاق میں بات کول کرنے لگا۔ بات گھماؤ نہیں بابر، اب تم مجھے صاف صاف بتا دو کہ اگر کسی کو پسند کرتے ہو تو، تاکہ میں اس کے گھر رشتہ لے کر جاؤں، یا پھر خود ہی کوئی پسند کروں تمہارے لیے۔ آج وہ نہیں ٹلنے والی تھی۔ جسے میں پسند کرتا ہوں وہ تو میری شکل تک نہیں دیکھتی، وہ ان کے دامن سے کھیلتے ہوئے دھیرے سے بولا۔ اس کی بات پر انہیں یکدم کھٹکا ہوا۔ بینی؟ ان کا انداز سوالیہ تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، وہ دنگ رہ گئیں۔ بابر، یہ کیا مذاق ہے؟ پہلے تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم کاشان کی معلومات حاصل کرنے کے لیے صرف بینی سے دوستی کرو گے، پھر مجھ پر انکشاف کیا کہ تم نے اس سے جھوٹے محبت کے وعدے کر رکھے ہیں، پھر کہا کہ وہ سب کیس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ اب کہہ رہے ہو کہ تمہیں اسی سے محبت ہو گئی ہے، یا تو تم پاگل ہو گئے یا مجھے کر دو گے۔ اب بے یقینی کی جگہ سخت حیرانی نے لے لی تھی۔ میں خود الجھ گیا ہوں بی جان، یہ سب میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، سب کچھ خود بخود ہوتا چلا گیا۔ بینی مجھے بنا کسی پلان کے ملی تھی، اس سے دوستی میں نے ایک مقصد کے تحت کی تھی، مگر اظہار محبت پلان کا حصہ نہیں تھا۔ اس کے بعد بھی سوچا تھا کہ کیس ختم ہونے پر وہ مجھے بھول جائے گی اور میں اسے بھول جاؤں گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ سب کچھ میرے پلان کے مطابق ہوا تھا، مگر ایک چیز ایسی ہو گئی جو پلان کا حصہ نہیں تھی، محبت۔ مجھے سچ میں محبت ہو گئی ہے۔ اس نے پریشان بچے کی مانند سر اٹھا کر انہیں اپنی الجھن بتائی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم نے اسے بتایا؟ کوئی جواب نہ ہونے پر انہوں نے سوال کیا۔ کس منہ سے بتاؤں؟ اس منہ سے جس سے پہلے ہی جھوٹ بول کر اس کا دل توڑ چکا ہوں۔ وہ کبھی نہیں سنے گی، اور اگر سن بھی لیا تو یقین نہیں کرے گی، اس نے دکھ سے کہتے ہوئے خود ہی پیشن گوئی کی جو کہ درست بھی تھی۔ وہ کچھ کہنے کے بجائے بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ رخسار ڈبل بیڈ کے وسط میں بیٹھی تھی جس کے سرہانے اور پہرانے کو فینسی پھولوں سے سجایا ہوا تھا، اور بیڈ شیٹ پر کافی سارے سرخ گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں جو کہ سراسر بینی کا ارجنٹ کارنامہ تھا۔ کافی دیر بینی سے مغز ماری کرنے کے بعد اب بالآخر وہ کمرے میں آیا تھا، جہاں معمولی نوعیت کی غیر متوقع سجاوٹ دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی، اور ساتھ ہی سمجھ آ گیا کہ کیوں بینی اسے کمرے میں نہیں جانے دے رہی تھی۔ اسے بینی کے اس عمل پر بے ساختہ پیار آیا کہ وہ سادگی کے ماحول میں بھی اس کے خاص لمحات کو مزید خاص بنانے میں کوشاں تھی۔ رخسار دونوں پیر موڑ کر ہاتھ گود میں دھرے بیٹھی تھی۔ اس نے گھونگھٹ نہیں نکالا ہوا تھا۔ آہٹ پر وہ خود میں مزید سمٹ گئی اور دھڑکنوں میں تلاطم مچتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ خاموشی سے نزدیک بیٹھ کر بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی لرزتی پلکیں جھکی ہوئی تھیں اور گھبراہٹ کے مارے اپنے دونوں ہاتھ کس کر آپس میں پیوست کیے ہوئے تھے۔ کاشان نے محظوظ ہوتے ہوئے دھیرے سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے آپس سے جدا کیے جن کی ہتھیلیاں بری طرح پسینے سے بھیگی ہوئی تھیں۔
کاشان اس کا دایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اپنے بائیں ہاتھ ہتھیلی سے اس کی نرم و نازک حنائی ہتھیلی کے پسینے صاف کرنے لگا۔ اپنے ہاتھ پر اس کی مضبوط ہاتھ کا اتنا گہرا لمس پاتے ہی پورے وجود میں سرسراہٹ دوڑ گئی۔ وہ نہایت آہستگی سے ہتھیلی صاف کرنے کے بعد اب مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھنے لگا۔ کچھ کہنے کے بجائے رخسار نے اپنی بائیں ہتھیلی اس کے آگے کر دی۔ کاشان کی مبہم مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے یہ ہاتھ پکڑ کر اس پر بھی نرمی سے وہی عمل دہرایا۔ دونوں نے اب تک ایک دوسرے سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، بس دونوں لمس کی زبانی ہی ایک خوبصورت گفتگو کر رہے تھے۔ رخسار کی گھبراہٹ کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ اس کی ہتھیلی صاف کرتے کاشان کی نظر وہاں بنے چھوٹے سے دل پر پڑی جس میں کے لکھا ہوا تھا، جو اسی کی نسبت سے لکھا گیا تھا۔ وہ اس کی ہتھیلی اپنے لبوں کے قریب لایا اور آہستگی سے اسے چوم لیا۔ اس عمل نے رخسار کے رہے سارے خدشات بھی رفع کر دیے اور اس نے صحیح معنوں میں خود کو پورے تن من سے اس کے حوالے کر دیا، جس نے اس کے مٹی ہوتے وجود کو عزت سے اپنا کر سونا کر دیا تھا۔ پہلے تھی بے وجہ پھر آ کے تو ملا، خوابوں کو زندہ کر دیا، اپنے وجود کا حصہ بنا لیا، قطرے کو دریا کر دیا، صحرا کی دھول تھی تو نے قبول کی، میں آسمانی ہو گئی، جاگوں نہ عمر بھر، جو میرے ہم سفر باہوں میں تیری سو گئی۔ بینی اپنے بستر پر ہونے کے بجائے چھت پر موجود دور تک پھیلے سیاہ آسمان کو دیکھ رہی تھی، جو بالکل خالی تھا۔ وقفے وقفے سے چھو کر گزرتے ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں نے چھوٹے سے کیچر میں قید آدھے بالوں سے کچھ لٹیں آزاد کر دی تھیں۔ اس نے اب تک وہ سی گرین سوٹ بھی نہیں بدلا تھا، البتہ اس کے ساتھ پہنے چھوٹے چھوٹے ایئر رنگز اتار دیے تھے۔ اسے اپنے عقب میں کسی کی موجودگی محسوس ہوئی، جیسے وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہو۔ پلٹنے پر اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ بابر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آ چکا تھا۔ بینی نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے کنارے سے نکل کر جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ اتنا برا ہو گیا ہوں کہ اب تم دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی؟ بابر کی بات نے اس کے قدم روک لیے۔ کیا کروں دیکھ کر؟ اس نے بھی روکھا سا سوال کیا۔ پہلے کیا کرتی؟ وہ اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ پہلے میں نے جو بھی کیا وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور اب میں اس غلطی کو بھولنا چاہتی ہوں، لہٰذا تم بار بار اپنی شکل دکھا کر پھر سے ساری یادیں تازہ نہ کیا کرو۔ اس گھر میں تمہارا وجود میں صرف بی جان کی وجہ سے برداشت کرتی ہوں، میری برداشت کا امتحان مت لو، اس نے درستی سے کہا۔ غلطی کو بھولنا ہی تو حل نہیں، اسے سدھارا بھی تو جا سکتا ہے۔ اس کا انداز بینی کے برعکس بہت نرم و لچکدار تھا۔ اچھا، اور یہ سدھار کیسے آئے گا؟ اس نے طنزیہ انداز میں جاننا چاہا۔ غلطی کا ازالہ کر کے۔ اور ازالہ کیا ہوگا؟ جس بات کے جھوٹ نکلنے سے تکلیف پہنچی تھی اسے سچ کر لیا جائے۔ اور وہ کیسے ہوگی؟ ہوگی نہیں، ہو گئی ہے۔ مجھے تم سے سچ میں محبت ہو گئی ہے، اس نے جذبات سے چور انداز میں اظہار کیا۔ جھوٹ، میں نہیں مانتی، اس نے صاف رد کر دیا۔ مجھے پتا ہے کہ تم آسانی سے یقین نہیں کرو گی۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے شروعات میں تم سے جھوٹ بولا، اس رات تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، تم لوگوں پر شک کرتا رہا، لیکن آخر کار میں غلط ثابت ہو گیا۔ ہاں، میں نے تم سے محبت کا جھوٹ بولا، مگر محبت کے نام پر تمہاری عزت سے تو کوئی کھلواڑ نہیں کیا نا؟ اس نے لاشعوری طور پر اپنے اعمال کی صفائی پیش کی۔ واہ، مطلب تم گلے پر چاقو پھیر کر کہہ رہے ہو کہ میں نے تو بہت آہستہ چاقو چلایا تھا نا؟ اس نے تلخی سے طنز مارا جو پل بھر کو اسے لاجواب کر گیا۔ تمہاری دشمنی کاشان سے تھی تو اسے پکڑتے، مجھے مہرا بنا کر خواہ مخواہ میرے جذبات سے کھلواڑ کیوں کیا؟ اور جب یہ سب کر چکے ہو اور میں سب بھول کر سنبھلنے کی کوشش کر رہی ہوں تو پھر آ گئے ہو میرا سکون برباد کرنے۔ وہ اس سے دو بدو لڑنے لگی۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ تمہیں مہرا بنانا میری ضرورت تھی، اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ میں نے جو کیا بہت غلط کیا، لیکن اب میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔
وہ بینی کی طرح لڑ نہیں رہا تھا بلکہ عاجزی سے اپنی صفائی پیش کر رہا تھا۔ یہ سب اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس نے غلط فہمی دور کی۔ ہو سکتا ہے، تم چاہو تو بالکل ہو سکتا ہے، ہم شادی کر کے ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں جس میں وہ سارے وعدے پورے کروں گا جو ماضی میں جھوٹی نیت سے کیے تھے۔ میں سب ایسے ٹھیک کر دوں گا جیسے کبھی کچھ بگڑا ہی نہ ہو، اور یہ سب کرنے کے لیے مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ وہ بچے کی مانند ایسے کہتا گیا جیسے دوبارہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور اگر میں تمہارا ساتھ نہ دوں تو کیا کرو گے؟ میرے ساتھ زبردستی کرو گے، اپنی پاور کے زور پر مجھے اغوا کر لو گے، مجھ سے گن پوائنٹ پر شادی کر لو گے، میرا ریپ کر لو گے، یہی کرو گے نا؟ کیونکہ تم تو ایک طاقتور امیر آدمی ہو اور ہم غریب کمزور لوگ بھلا کہاں مقابلہ کر پائیں گے تمہارا، اور پھر تم جیت جاؤ گے۔ یہ مگرمچھ کے آنسو بہانے کے بعد یہی نا اب تمہارا آخری پلان؟ وہ غصے میں بنا رکے کہتی گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایسا کر سکتا ہوں؟ اس کے انداز میں دکھ بھری حیرت تھی۔ لگتا تو یہ بھی نہیں تھا کہ تمہاری محبت جھوٹی ہے، مگر جھوٹی نکل آئی نا؟ اس نے تلخی سے یاد دلایا۔ تم گزری باتیں بھلا کر مجھے معاف کر کے ایک موقع کیوں نہیں دیتی اپنی غلطی سدھارنے کا؟ اس کا انداز منت آمیز تھا۔ تم نے اپنی بہن کی موت بھلا کر اس کے قاتل کو معاف کیوں نہیں کیا؟ بینی نے چپتے ہوئے انداز میں الٹا سوال کیا۔ میں اسے کیسے معاف کر سکتا تھا؟ اس نے بے دردی سے میری معصوم بہن کا قتل کیا تھا، بابر نے حیرت سے یاد دلایا۔ اور تم نے میرے معصوم جذبات کا قتل کیا ہے۔ قاتل تو تم بھی ہو، تو پھر تمہیں کیسے معاف کر دوں میں؟ اس نے ترکی و ترکی چلاتے ہوئے کہا تو وہ لاجواب ہو کر خاموش ہو گیا۔ قانون سارے قاتلوں کے لیے ایک ہونا چاہیے صاحب۔ وہ ایک آخری طنزیہ جملہ کہہ کر تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ وہ تنہا وہیں کھڑا رہ گیا۔ پینے کے آخری جملے کے آخری لفظ نے آج اسے بالکل ویسے پرایا کر دیا تھا جیسے یہ لوگ پہلی ملاقات میں تھے، یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ اسے یوں گم سم کھڑے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہ دوبارہ واپس آ کر اس کے مقابل آئی۔ جاتے ہوئے یہ بھی لے کر جانا، مجھے تم اور تم سے جڑی کوئی بھی چیز اپنی زندگی میں نہیں چاہیے۔ بینی نے اس کا ہاتھ آگے کرتے ہوئے ہتھیلی پر وہی بی والا پینڈنٹ رکھا جو اس رات بابر نے اسے دیا تھا۔ یہ تم نے اب تک سنبھال کر رکھا ہوا تھا؟ اس کے سادہ سے سوال پر وہ اندر تک ہل کر بری طرح لاجواب ہو گئی تھی۔ امید کی بجھتی ہوئی لو پھر سے پھڑپھڑائی۔ ہاں، عبرت کے نشان کے طور پر رکھا ہوا تھا، لیکن اب تم اسے لے کر میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا سکتے ہو۔ اگلے ہی پل اس نے کمال مہارت سے خود کو سنبھال لیا تھا۔ سچ میں چلا جاؤں؟ اس نے بجھتی ہوئی امید کے ساتھ پوچھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھی گئی۔ ہاں، اور پھر یک لفظی جواب دے کر وہاں سے چلی گئی۔ امید کی مدھم پڑتی لو بجھ کر ختم ہو گئی اور اب وہاں بس دھواں ہی دھواں تھا۔ یہ شہر وہ ہے جس میں کوئی گھر بھی خوش نہیں، تانائے ستم نہ دئی اسے کہ ستمگر بھی خوش نہیں۔ ظفر اقبال۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں کہ پسند آئی ہوگی۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بینی کبھی بابر کو معاف کر پائے گی یا نہیں؟ اور کاشان اور رخسار کی شادی کا سین آپ کو کیسا لگا؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ جلد ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، بلکہ جلد کیا، اگر آپ لوگ جلدی سے اس ویڈیو پر 1K ویوز کمپلیٹ کرتے ہیں تو وعدہ کرتی ہوں تھوڑی دیر میں نیکسٹ ایپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر دی جائے گی۔ تو پھر جلدی سے اس ویڈیو پر اچھا سا رسپانس دیجیے۔ تب تک میں ریڈی کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے ایپیسوڈ 34، جو کہ بہت ہی رومانٹک اور اسپیشل ہونے والی ہے۔ سو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔